बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास, आज हम बात करेंगे आपकी नज़म फातिमा बिनते अब्दुल्ला के बकिया अशार। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हम पहले 5 अशार की तशरीह कर चुके हैं। आपको मैं उनके हवाला जात बता चुकी हूँ, उनका मरकज़ी ख्याल आपको करवा चुकी हूँ। आज हम बाकी जो अशार हैं 5 इस नज़म के, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी, उनके मानी बताऊँगी, उनका मफ़हूम बताऊँगी, उनके लिए जोन से आप शहरी हवाले जो हैं वो जोन से अशार आप उनके हवाला जात में लिखेंगे वो बताऊंगी, और साथ ही साथ आपको उनकी मश्क सवालात भी करवाऊंगी, क्योंकि आपको नज़म में से यही तीनों सवाल आपने अपने तैयार करने होते हैं। तशरीह तैयार करनी होती है आपने, मुख्तसर सवालात के जवाब तैयार करने होते हैं आपने, और नज़म का मरकज़ी ख्याल आपने याद करना होता है। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो जी बेटा, सबसे पहले आप जो है वो अपनी पेन या कहते हैं पेंसिल अपने हाथ में रखें, ताकि जिन अल्फाज के मायने में आपको लिखवाऊंगी आप उन्हें साथ ही साथ उतारते जाएं, ताकि आपको बाद में सबक याद करने में कोई मसला पेश ना आए। जी बेटा, तो बढ़ते हैं हम अपने नज़म के अगले शेर नंबर 6 की तरफ। शेर नंबर 6 को मैं पढ़ देती हूँ बेटा। फातिमा गो शबनम अफशा आंख तेरे गम में है, नगमा इशरत भी अपने नालाए मातम में है। जी बेटा, फातिमा आपको पता है फातिमा बिनते अब्दुल्ला की बात हो रही है। गो से यहाँ मुराद अगरचे, शबनम अफशा। शबनम वैसे तो होता है कि फूलों पर जो सुबह के वक्त कतरे होते हैं पानी के, ओस के, उसको बोलते हैं शबनम, ठीक है। और नगमा इशरत, नगमा आपको पता है राग होता है, गाना होता है। इशरत कहते हैं खुशी को। नगमा इशरत से मुराद यहाँ खुशी का राग, खुशी का तराना या ऐश का राग है, ठीक है। नालाए मातम से मुराद किसी के मरने पर रोना, ठीक है। तो यहाँ पर इस शेर के मायने आप लिख चुके होंगे। गो का मतलब है अगरचे, नगमा इशरत का मतलब है ऐश का राग, नालाए मातम के मायने हैं किसी के मरने पर रोना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या बताने की कोशिश की है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमें बता रहे हैं कि जब कोई हमसे दूर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो क्या है हमारे दिल में उसके लिए उदासी और अफसुदगी होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि लेकिन फातिमा की मौत, चूंकि उस बच्ची ने शहादत का रुतबा पाया था, तो क्या है कि उसके दुनिया से जाने की, उसकी तकलीफ की वजह से हमारी आंखों में आंसू तो हैं, हम रो तो रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके रोने के साथ साथ हमें एक खुशी का एहसास भी है कि अल्लाह ताला ने जो है वो उसको इतना बुलंद जो है वो मर्तबा जो है उसको उस पर फाइज किया है, उसको शहादत का जाम जो है पिलाया है, और रहती दुनिया तक उसका नाम जो है वो कायम रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि शहीदों का क्या मुकाम है, ठीक है, क्या मर्तबा है। तो इसके लिए दुख तो है कि इस कमसिन बच्ची ने अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठी, ठीक है, लेकिन क्या है इस गम के साथ साथ, इस मातम के साथ साथ, आंखों में आंसुओं के साथ साथ इस खुशी का भी एहसास है कि इस बच्ची ने जो एक मिसाल कायम की है, और जो है क्या है वो हमेशा के लिए जिंदा और जावेद हो गई है, वो अल्लाह का मेहमान बन गई है। वहां पर उसके जो है वो दर्जे बुलंद हो गए हैं, उनको निस्बत हासिल हो गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के साथ, ठीक है बेटा। तो ये इसलिए जो है दिल में खुशी का एहसास है। ये मैंने आपको मफहूम बताया, आपने जो है इसकी तशरीह जो है बयान करते हुए बताना है कि पहले मिसरे में जो है वो शायर जो है हमें बता रहा है कि उनकी शहादत के लिए जो है हमारी जो आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं, हमें रोना आता है, दिल में उदासी का मंजर होता है, लेकिन साथ ही साथ उनके लिए जो आंसू हमारे आंखों में है, साथ ही साथ एक खुशी का राग, एक खुशी का जो है वो लम्हा भी हमारे जहन में आता है, एक खुशी की कैफियत भी हमारे जहन में आती है कि अल्लाह ताला ने उनको इतना बुलंद जो मर्तबे पर फाइज किया है। अब इससे जो राब्ता रखेगा, ताल्लुक रखेगा, ऐसा शेर आपने लिखना है, कोई भी आपने इररेलेवेंट शेर बेटा नहीं लिखना। साथ साथ मैंने आपको अशार के नंबर भी लिखे हैं और कोशिश की है कि जो इनसे राब्ता रखते हैं अशार, उनके आगे भी मैंने नंबर लिख दिए हैं, ताकि आप बासानी जो है इन्हें लिख भी सकें, इन्हें याद भी कर सकें, ठीक है, और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी हो। तो नंबर 6 में बेटा आप लिखेंगे शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ठीक है, यानी हर इंसान की, हर मुसलमान की, हर मर्द मोमिन का क्या मतलूब व मकसूद है? शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई,
ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے ساتھ شعر۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 7 میں بیٹا میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ پہلے آپ اس کے معنی لکھ لیں بیٹا۔ رقص آپ کو پتہ ہے بیٹا ناچ گانے کو کہتے ہیں، ناچنا یعنی، ٹھیک ہے بیٹا۔ خاک ہوتا ہے مٹی، نشاط انگیز ہوتا ہے خوشی پیدا کرنے والا، نشاط انگیز خوشی پیدا کرنے والا۔ زندگی آپ کو پتہ ہے حیات ہوتی ہے، سوز ہوتا ہے دکھ اور جلن، لبریز ہوتا ہے بیٹا بھرا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور آپ کی قبر کی جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ اسے کیا ہے، اسے نہ کہ صرف ہمارے دل میں یعنی کہ دکھ اور اداسی ہوتی ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہو، بلکہ ساتھ ساتھ ہی کیا ہے کہ ہمارے دل میں خوشی کا احساس ہے۔ آپ کی قبر کے جو ہے وہ ذرے جب ہواؤں میں اڑتے ہیں تو اس میں اداسی نہیں ہے، اس میں خوشی ہے۔ خوشی کس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اب ان کی قبر کے ذرے مٹی کے ذروں کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی پہلے میں بتایا شاعر نے کہ ویسے تو بتانے میں کیسے لگتا ہے کہ اگر کسی کی قبر کے ذرے اڑ رہے ہیں تو اس میں ایک اداسی اور ایک پیغام ہوگا کہ ہر انسان نے دنیا فانی سے جانا ہے، لیکن فاطمہ کی جو قبر ہے اس کی مٹی جب ہواؤں میں اڑتی ہے تو اس میں ایک خوشی کا احساس ہے۔ خوشی کا احساس کس لیے کہ اس نے ایک مثال قائم کی ہے کہ ہمارے اندر بھی جو ہے جذبہ شہادت پیدا ہو، اور ہمارے اندر بھی جو ہے وہ ایمان کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، تاکہ اس لیے خوشی کا احساس ہے کہ اس بچی نے ایک مثال قائم کر دی ہے آنے والی نسلوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ ان کی جو ہے مٹی، اس کا جو ذرہ ذرہ ہے اس میں ساتھ ہی ساتھ دکھ بھی ہے، ایسا نہیں ہے، دکھ بھی ہے کہ ان کے چلے جانے کا، ہماری آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یعنی کہ اگر ان دونوں اشعار کو دیکھا جائے تو دونوں میں شاعر جو ہے ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی جدائی کا ہمیں دکھ بھی ہے کہ انہوں نے اتنی کم سنی میں جو ہے وہ شہادت پائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے وہ ان کے مرتبے کو دیکھ کر ان کی قسمت پر جو ہے ہمیں رشک آتا ہے، اور ایک خوشی کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بلند مرتبے پر فائز کیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کے ساتھ جو آپ لکھیں گے حوالے میں شعر بیٹا وہ اس طرح سے ہوگا۔ اس کے بدلے تو نے پیاسوں کو پلائے تھے جو جام، اس کے بدلے تو نے پیاسوں کو پلائے تھے جو جام، تیری تربت بن گئی ہے بوسہ گاہے خاص و عام۔ تربت کہتے ہیں بیٹا قبر کو، بوسہ کہتے ہیں چومنا، خاص و عام یعنی اس کی آپ کی جو قبر ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے ایک نمونہ بن گئی ہے۔ لوگ اس کو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ تم نے مثال قائم کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، شہیدوں کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خاص رکھا ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ صالح ثواب کی ترکیب بھی ہوتی ہے، دعا کو بھی رہتا ہے، اور وہاں پر جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی تربت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ تو کیا ہے کہ جو ان کی تربت ہے فاطمہ بنت عبداللہ کی، تو اس کی جو ہے ذرے ذرے کو جو ہے وہ پاک بھی کہا گیا ہے، اس کو نشاط انگیز بھی کہا گیا ہے، اور وہ ہر خاص و عام کے لیے جو ہے وہ اہمیت کی حامل بھی بن گئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے بیٹا بڑھتے ہیں شعر نمبر 8 کی طرف۔ شعر نمبر 8 بیٹا کچھ اس طرح سے ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ پہلے بیٹا ان کے معنی لکھ لیں۔ جی بیٹا ہنگامہ، ہنگامہ آپ کو ہوتا ہے چہل قدمی، شور و غل، ٹھیک ہے۔ ہنگامہ کہتے ہیں نا، ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، ہنگامہ شور و غل۔ تربت کہتے ہیں قبر کو، خاموش آپ کو پتہ ہے ہر قبر جو ہے وہ خاموش ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قبرستان کو کچھ لوگ شہر خاموشہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں کوئی زندہ جاوید انسان تو ہوتے نہیں جن کی آواز کوئی شور و غل ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو تربت پر خاموشی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیری تربت خاموش پر ایک ہنگامہ جو ہے آرائی بھی ہے۔ کس چیز کی ہے وہ میں آپ کو تشریح بتاتی ہوں۔ پل رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں، آغوش کہتے ہیں بیٹا گود کو، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح سے اب اس میں علامہ اقبال نے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے
کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری جو خاموش قبر ہے وہاں پر فرشتوں کی چہل پہل ہے. شہید جو ہوتے ہیں ان کے بلند اللہ تعالیٰ مرتبے کرتا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ و جاوید کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو, تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. تو کیا ہے کہ بظاہر تو وہ دنیا سے فانی سے جو ہے رخصت فرما چکے ہوتے ہیں, لیکن ان کی قبر میں بھی ہے جو وہ سب کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, نام و کرام ہوتے ہیں, جو ہے جنت کی ہوائیں انہیں ٹھنڈی ملتی ہیں. یعنی تمام ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنی جو ہے وہ ان کے اوپر رحمتیں جو نازل کی ہوتی ہیں. اس کے لیے علامہ اقبال نے بتایا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا گمان ہے کہ آپ کی تربت خاموش, آپ کی جو قبر خاموش ہے وہاں پر فرشتوں کا آنا جانا ہے, اللہ کی رحمتیں ہیں. تو اس لیے وہاں پر آپ کی قبر جو ہے وہ وہاں پر ایک ہنگامے کسی شور و غل کسی خوشی کی کیفیت جو ہے ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور کیوں پل رہی ہے قوم تازہ اس آغوش میں؟ کیونکہ آپ نے جو ایک مثال قائم کر دی ہے, آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں گی. ٹھیک ہے, تو کیا ہے جو ماں کے بچے ہیں ان کے دلوں میں جو ہے اس مثال نے, اس بچی نے یہ جذبہ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو جو آغوش میں پرورش پا رہی ہے ایک آنے والی نئی قوم, اس کے لیے تم مثال ہو. ٹھیک ہے, تو اس مثال کو دیکھ کر ان کے اندر بھی جذبہ ایمانی پیدا ہوگا, جذبہ جہاد پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس شعر میں علامہ محمد اقبال نے ہمارا جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ ہمارا اشارہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ مثال جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ نے قائم کی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو اس میں جو ہے آپ لکھیں گے ریلیونٹ شعر کیا ہوگا, فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے ذاکر. جب آپ کسی بھی شاعر جو اپنا تخلص استعمال کرتا ہے بیٹا اور آپ وہ شعر لکھ رہے ہیں تو آپ نے علامت تخلص کا بھی بیٹا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کو میں نے ساتھ لگائی ہیں اشعار کی علامات بھی, میں بار بار ساتھ بتاتی بھی جاتی ہوں, اس لیے میں بار بار دہراتی ہوں تاکہ آپ کو ان تمام علامات کا لگانے کا طریقہ بھی آئے اور آپ کو ان کا نام بھی آنا چاہیے. اب اس شعر میں چونکہ تخلص استعمال ہو رہا ہے, فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے ذاکر, ہر ایک پیر و جواں کا ہوا جوش جواں. پیر و جواں کہتے ہیں بچہ بوڑھا, یعنی کہ ٹھیک ہے جوان اور بوڑھے جتنے بھی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا جو شہادت کا شوق تھا اس نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ ہر مسلمان جوان اور بوڑھے کے لیے اس میں مثال ہے, اور ان کا بھی جو جوش ہے جذبہ ہے وہ اس سے بڑا ہے, جوان ہوا ہے, پروان چڑھا ہے یا پروان چڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس شعر میں جو ہے آپ اس شعر کو تشریح میں اس شعر کو آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے شعر نمبر 9 کی طرف. تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور, تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور, دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موجے نور. جی بیٹا, تو معنی لکھیں. تازہ آپ کو پتا ہوتا ہے نیا, جس کو فریش بولتے ہیں بیٹا آپ انگلش میں. ٹھیک ہے, تازہ نیا. انجم ہوتا ہے بیٹا ستارہ. فضائے آسمان, آسمان کی فضا. اگر ہم آسمان پہ نظر دراتے ہیں تو اوپر جو ہمیں نظر جو فضا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ رات کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بہت سے ستارے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں. جب وہ جگمگاتے ہیں تو ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں, دیکھنے میں ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں. ظہور ہوتا ہے ظاہر ہونا. اب وہ کب ظاہر ہوتے ہیں ستارے؟ رات کے وقت ظاہر ہوتے ہیں. دیدہ دید سے ہے دیکھنا, دیدہ انسان انسان کی آنکھ, نامحرم ہے جن کی, نامحرم کہتے ہیں نہ جاننے والا, نامحرم نہ جاننے والا, جن کی موجے نور سے. اگر ستارے ہوتے ہیں یہ نور کی مانند ہوتے ہیں, روشنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا, تو وہ کہتے ہیں اس میں علامہ اقبال ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اس جب جہاد میں حصہ لیا اور جام شہادت نوش فرمایا تو کیا ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہیں وہ شہید کا بڑا مرتبہ ہے, شہید جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. تو جب ان کی روح پرواز کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے استقبال کے لیے فرشتوں کو جو ہے وہ ڈیوٹی مقرر کر دی کہ ان کا استقبال کیا جائے, اور وہ اس مانند تھے جیسے ستارے جگمگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ایک نامحرم جو انسان ہے, ایک نہ جاننے والے انسان ہے, وہ اس روشنیوں سے واقف نہیں ہے
کہ یہ روشنیاں کس لیے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ روشنیاں اللہ تعالیٰ نے وہ آسمان سجا دیا کس کے لیے، کیونکہ کوئی عام ہستی نہیں، فاطمہ بنت عبداللہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کے جذبے سے جو ہے شہادت کے جو ہے عظیم مرتبے پر ان کو فائز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اس طرح سے ہے، تو کیا ہے کہ ایک طرف یہ بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ شاعر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے شہادت حاصل کر کے ایک نئی مثال قائم کر دی، جو کہ ستارے کی طرح جو ہے فضا میں چمکتی رہے گی، اور وہ جو چمک ہے وہ کس کے لیے، ہر نہ جاننے والے، یعنی کہ اگر آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ جو ایک مثال بن گئی ہے، اور وہ اس نور اور روشنی سے جو ہے وہ چمک دمک حاصل کریں گے۔ کس طرح چمک دمک حاصل کریں گے کہ ان کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے وہ بلند ہوگا، اور وہ ایمان کے جذبے سے سرشار ہوں گے، اور جہاد کے لیے جب کبھی بھی اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس شعر کی سمجھ آگے ہوگی۔ اس میں آپ نے بیٹا کون سا شعر لکھنا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ ستار گانے فلک اور شمس و ماہ تمام، ستار گانے فلک اور شمس و ماہ تمام، چمک رہے ہیں تیرے خون کی حرارت سے، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے شہادت کا جذبہ، شہادت جو ہے وہ نوش فرما لی، اور ایک ستارے کی مانند اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر اور توقیر کو بلند کر دیا۔ تاریخ میں آپ کا نام یاد رکھا جائے گا، آپ کا نام جو ہے وہ ایک مثال دی جائے گی آنے والی نوجوان نسلوں کو، جو کہ سیکھیں گے، جو چمک دمک حاصل کریں گے، وہ کیا ہوگا، ان کے ایمان جو ہے وہ بڑھے گا، اور ان کے جوش جو جواں ہوں گے، ان کے اندر حرارت پیدا ہوگی، جمود کی کیفیت اختیار نہیں کریں گے، اور وہ کس طرف بڑھیں گے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہونے کے لیے ان کا جو ہے وہ پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی آپ کو۔ آگے بڑھتے ہیں بیٹا آخری شعر کی طرف۔ اس نظم کا آخری شعر ہے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تابانی ہوتی ہے چمک اور روشنی، انداز کہن ہوتا ہے پرانا انداز، پرانا طریقہ، ٹھیک ہے، اور نو، یہ نو سے مراد ہے نیا، نیو، ٹھیک ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ کوکب تقدیر ہوتا ہے قسمت کا ستارہ، قسمت کا ستارہ، اور پرتو ہوتا ہے عکس، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اس شعر میں اس کا مفہوم کیا ہے، اور آپ اس کی تشریح کس طرح سے لکھیں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے جو ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، انہوں نے شہادت پائی، تو اس میں کیا تھا، پرانا انداز بھی شامل تھا اور نیا بھی شامل ہے۔ پرانا کس طرح سے، پرانا اس طرح سے کیونکہ آپ کا نام فاطمہ تھا، آپ نے جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی نسبت حاصل کی۔ انہوں نے بھی جنگ احد میں جو ہے وہ زخمیوں کو پانی پلایا تھا، وہ نسبت آپ نے حاصل کی، وہی روایت آپ نے قائم کی، آپ نے جو ہے وہ زخمیوں کو پانی پلایا، اور کیا ہے، آپ نے ام عمارہ کی سنت کو زندہ کیا، ام عمارہ کی سنت کو بھی زندہ کیا، یعنی کہ آپ نے جو یہ شہادت پائی ہے اس کی نسبت پہلے بھی ہو رہی ہے کس سے، اور بڑی اچھی نسبت ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، اور نئی اس لیے کس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی اس سے رہنمائی حاصل کریں گی، اور کیا ہوگا، وہ روشنی حاصل کریں گی، ان کے جذبہ ایمانی جو ہے وہ بلند ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کیا دوسرے شعر میں کیا بتایا ہے، دوسرے شعر میں یہ بتایا ہے کہ تم قسمت کا ستارہ جو آپ کا بلند ہوا ہے، تو اس کا جو ہے وہ عکس، اس کے عکس میں کیا نظر آ رہا ہے، عکس سے مراد وہی نسبت ہے کہ اس سے جو ہے وہ ہمیں یہ حاصل ہو رہی ہے نسبت، یا ہم یہ جان رہے ہیں کہ آپ کو کتنی بڑی شخصیت سے جو ہے وہ نسبت ملی ہے، تو ہمیں آپ کے درجے کے متعلق بھی پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عکس کس کا نظر آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شہزادی کا، ٹھیک ہے، ان کے واقعہ احد کی جو ہے ہمیں اس کا عکس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آخری شعر میں علامہ اقبال نے ہمیں بتایا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے جو شہادت کا جذبہ ان کے اندر تھا، اور ان کے اس شوق شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کے ستارے کو بلند کیا اور ہمیشہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ انہوں نے جب مثال قائم کی تو ان کی مثال ایک پہلی مثال جو کہ ایک بہت عظیم مثال تھی، وہ کون سی تھی، خاتم النبیین کی شہزادی کی مثال سے نسبت دی، اور ام عمارہ کی سنت کو زندہ کیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا۔ تو کیا ہے، یہ بہت جو ہے
ہے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے عظیم مرتبے پر فائز کیا. ٹھیک ہے, تو بیٹا اس میں آپ نے جو ہے وہ شعر لکھنا ہے. وہ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آپ, وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی, وہ روشنی تجھے اللہ نے عطا کی کہ ماہ و انجم اجالے کی بھیک مانگتے ہیں. ماہ و انجم یعنی چاند اور تارے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ان کی عظمت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے چن لیتا ہے اپنے خاص بندوں کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ کو چن لیا اور اتنا عظیم مرتبہ ان کو دیا, اور ان کا جو ہے وہ چمک دمک سے, ان کے تقدیر کے ستارے سے جو ہے وہ آنے والی دنیا تک بھی لوگ جو ہیں رہنمائی حاصل کریں گے. یہاں تک کہ ان کی روشنی اور نور اتنا زیادہ ہے کہ فلک کے جو چاند اور ستارے ہیں وہ بھی ان سے بھیک مانگتے ہیں نور کی, روشنی کی, تاکہ روشنی سے مراد ہے یہاں پر ہدایت, کہ آنے والی نسلوں تک جو ہے لوگ ان سے, ان کی اس مثال سے جو ہے وہ ہدایت جو ہے حاصل کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, تو یہاں پر ہمارا اختتام ہوتا ہے نظم کے تمام اشعار کا. ان کے الفاظ میں آپ کو بتا چکی ہوں. آپ نے نہ صرف ان کو یاد کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کی لکھ کر پریکٹس کرنی ہے, عملی مشق کرنی ہے. جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے نظم کا عنوان پہلے لکھنا ہے, شاعر کا نام لکھنا ہے, اور پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے. اگر آپ مفہوم علیحدہ سے لکھتے ہیں تو بہت اچھا ہے, اور اگر آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ علیحدہ نہیں دی تو تشریح میں پہلے آپ مفہوم بتاتے ہوئے اس کی تشریح کا آغاز کریں گے. تشریح آپ کی جو ہے وہ ایک صفحے سے زیادہ نہ ہو اور آدھے سے کم نہ ہو, کیونکہ 2 نمبر کی آپ کی بیٹا اس میں ہے. 1 نمبر آپ کا جو ہے وہ نام کا ہے, عنوان کا اور مصنف شاعر کے نام کا, اور 1 تشریح کا. اب آگے بڑھتے ہیں بیٹا ہم, میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو مشقی سوالات کے جوابات بھی کرواتی چلوں, کیونکہ یہ بھی آپ نے نظم میں سے یاد کرنے ہوتے ہیں. سوال نمبر 1 کی طرف بیٹا بڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے, برسے ہوئے بادل سے کون مراد ہیں؟ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے, برسے ہوئے بادل سے مراد ہے بے عمل مسلم قوم. ٹھیک ہے, جس کا جذبہ عمل سرد پڑ چکا ہو, یعنی کہ وہ برس چکے ہیں, ان کا وقت گزر چکا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیا ہے, ان کے عمل میں سستی آ گئی ہے, سرد ہو چکے ہیں. تو جواب آپ نے ٹو دی پوائنٹ بیٹا لکھنا ہے کہ اس سے مراد ہے بے عمل مسلم قوم جس کا جذبہ عمل سرد پڑ چکا ہے. سوال نمبر 2 یعنی بے, شاعر پہلے شعر میں مرحومہ کو کیسے خراج تحسین پیش کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح سے ہے, اے فاطمہ تو اس بے عمل مسلم قوم کی آبرو ہے, تیرا خمیر اس مٹی سے اٹھا ہے جس کا ذرہ ذرہ معصومیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح سے جواب لکھنا ہے. اب بڑھتے ہیں جیم کی طرف, سوال نمبر 3 کی طرف. فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کیوں کہا گیا ہے؟ فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ فاطمہ بنت عبداللہ حب الوطنی اور شہادت کے جذبے سے سرشار تھیں, اور جام شہادت پی کر وہ وقت کی آبرو بن گئیں جو اس وقت بے عمل تھی. اس لیے شاعر نے فاطمہ کو راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کہا ہے. سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. نظم میں تازہ انجم کے ظہور سے کیا مراد ہے؟ تازہ انجم کے ظہور سے مراد ہے کہ آسمان کی فضا میں ستارے طلوع ہونے کو ہیں جن کی چمک دمک سے ہر سو اجالا ہو جائے گا, یعنی امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ مراد لی گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, اور آخری سوال کی طرف آتے ہیں. آنکھ کی شبنم افشانی سے کیا مراد ہے؟ آنکھ کی شبنم افشانی سے مراد ہے غم میں شدت سے آنسوں کا بہنا. ٹھیک ہے, جب ہم دکھی ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں تو فطری عمل ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور جب غم کی شدت زیادہ ہو تو ان آنسوؤں کی تعداد بھی زیادہ, آنسو جو ہے وہ بہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو غم میں شدت سے آنسوؤں کا بہنا. یہاں پر آپ کے مشقی سوالات مکمل ہو گئے ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ کو نظم جو ہے مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اس کے مرکزی حال کو پہلے یاد کرنا ہے, پھر الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے, اور پھر تشریح کے ساتھ جو آپ کو میں نے اشعار لکھائے ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں, اور یاد کرنے کے بعد تمام علامات کے ساتھ جو ہے لکھنے کی پریکٹس کریں, اور ساتھ ہی ساتھ مشقی سوالات یاد کریں. اللہ حافظ.